बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर एक्शन कमेटी के बारे में वो बात जो फ़ौज ने भी मान ली, इस पर हम बात करेंगे। और वडोडा साहब ने जो डरावनी बातें बयान की हैं, जो डरावने सच बयान किए हैं, उनका जायज़ा लेंगे। और इसमें जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं, क्या वो पूरी होंगी? मेरा ख़्याल है कि वो पूरी नहीं होंगी। और एक दिलचस्प वक़ूआ ये हुआ है कि नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के कायद कौन हैं। बज़ाहिर लगता है कि अब मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के कायद बन गए हैं। और अमेरिका ईरान को कितने पैसे देने वाला है, ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके साथ ही ये कि कल अमेरिका का एक B-52 गिरा, जो पूरी दुनिया की एक बड़ी ख़बर बन गया। इतना बड़ा जहाज़, इतना कीमती जहाज़, तो अब तक अमेरिका के कितने B-52 गिर चुके हैं, ये बात शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगी। इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले और मुख्तसर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, वहाँ सड़कें, ज़्यादातर सड़कें खुल गई हैं। वहाँ जो आज़ाद कश्मीर की भारतीय एक्शन कमेटी ने जो नाके लगाए हुए थे वो टूट गए हैं। ट्रांसपोर्ट भी आने जाने लगी है। और अब सिवाय रावला कोट के कहीं भी कोई वक़ूआ नहीं हो रहा। हाँ, बरनाला में एक जुलूस निकला है चंद 100 अफराद का। इसके अलावा वहाँ कोई ख़ास बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि रावला कोट में कल सुबह कश्मीर एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने, दहशतगर्दों ने, बल्कि भारतीय एजेंटों ने वहाँ सिक्योरिटी के एक कैंप को घेर कर फायरिंग की, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी वाले कई मरतबा पाकिस्तानी फ़ौज या सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों को घेर लेते और चारों तरफ से फायरिंग करते हैं। तो बिल्कुल वही एक्शन था। और कल सिक्योरिटी हुकाम की एक ब्रीफिंग थी जिसमें प्रेस के सारे लोग बुलाए हुए थे। उस ब्रीफिंग पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन उनकी 2 बातों का मैं ज़िक्र करूँगा जो इससे पहले पाकिस्तान में अमूमी तौर पर इन बातों को सामने नहीं लाया जाता था। और इस हवाले से मैं अपनी बात करूँगा। और वो 2 बातें ये थी कि एक तो उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो आग लगाई है ये भारत ने लगाई है, जो भारत इस गेम के पीछे है। और एक्शन कमेटी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इनकी डोरियां कौन हिला रहा है, यानी कि भारत हिला रहा है। बातें तो इनकी सच हैं, लेकिन फ़ौज ने या सिक्योरिटी हुकाम ने ये बात अब मानी है, पिछले साल नहीं मानी थी। पिछले साल इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं की थी। और आप अगर पिछले साल इन्होंने एक्शन कमेटी ने दंगा फसाद किया था, तो उस दौर के आप सारे तज्ज़िये कालम पढ़ लें और व्लॉग देख लें। सिर्फ मेरा कालम था जो नवाए वक्त में छपा, और मेरा व्लॉग था जो यूट्यूब के रिकॉर्ड पर मौजूद है। बल्कि एक व्लॉग नहीं, कई व्लॉग थे। मैं अकेला आदमी था 2025 के दौरान जिसने अपने व्लॉग में इस एक्शन कमेटी को भारतीय एक्शन कमेटी का नाम दिया था। उस वक्त तमाम लोगों का इत्तेफाक था मीडिया में कि ये कश्मीरी है और कश्मीरी ताजरों की तंजीम है, इसका गैर मुल्की मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी खामोश रही। वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता तो होगा, लाजमी बात है कि पता होगा, लेकिन वो इसलिए खामोश रही कि शहबाज शरीफ साहब ने हस्बे मामूल इस मामले में भी गंद डाला और वहाँ 3 रुपये बिजली का रेट करके पाकिस्तान पर कुल्हाड़ा चला दिया। तो अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मैं इन सब लोगों से, सिक्योरिटी ज़राए से भी 1 साल आगे हूँ। अब जो बात सब लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय एजेंट हैं भारत के इशारे पर, बल्कि अब सब लोग तो उन्होंने तो कहना ही है, जब खुद एक्शन कमेटी के लीडर अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, बयानात में, वीडियो में सब कुछ ये खुद बता रहे हैं कि हमारा मकसद आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करना है। पाकिस्तान गैर मुल्की फ़ौज है, पाकिस्तान का क्या काम है, कश्मीरी जाने, भारत जाने, पाकिस्तान कौन होता है, ये हमारी चोटियों पर, पहाड़ियों पर आकर बैठा हुआ, निकले जहाँ से। तो इसके बाद क्या गुंजाइश रह गई है कि कोई ये बात ना माने। लेकिन पिछले साल सिर्फ एक आदमी था जो इसको भारतीय एक्शन कमेटी कहता था, और वो मैं था। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग हकीकत का एतराफ़ करने में कितनी देर लगा देते हैं, ये मकसद था। अच्छा, अब 2 रोज़ से एक
میڈیا پر طوفان آیا ہوا ہے تبصروں کا کہ فیصل وڈوڈرا صاحب نے کیا کہہ ڈالا۔ فیصل وڈوڈرا صاحب نے جو کچھ کہا آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سن بھی لیا۔ تو اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں وہ پاکستانی حکمرانوں کی کرپشن کا ذکر کرتے ہیں اور بڑی بڑی خوفناک کہانیاں، جو بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنے اشارے دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا انجام خراب ہونے والا ہے، اور یا تو یہ کنٹینر میں ہوں گے، کنٹینر کے اندر ہوں گے، یا پھر کنٹینر کے اوپر ہوں گے۔ کنٹینر کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں حکومت سے باہر ہو کر ایک ایجیٹیشن کرنے کی کوشش کریں گی، اور کنٹینر کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر ہوں گے، گرفتار ہوں گے، ان پر مقدمے چلیں گے۔ تو فیصل وڈوڈرا صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو یعنی ان کرپشن کے حوالے سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، ان میں ایک بات بھی نئی نہیں ہے، پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور میں نے تو پچھلے 1.5 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ادارے بہت پریشان ہیں، خاص طور پر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ سندھ حکومت کے بارے میں ان کی پریشانی وہ محاصل کے حوالے سے تھی، اور ان کو پیپلز پارٹی نے جس طرح وہ مزاحمت کی کہ صوبوں کا حصہ کاٹنے نہیں دیں گے، بالآخر وہ مان گئے۔ اور نہروں کے بارے میں جو پیپلز پارٹی نے ایک مخالفت کی اور اپنی بات منوا لی، تو اس پر بھی ظاہر فوج ناراض ہے۔ لیکن کرپشن کے حوالے سے فوج کو جو اصل پریشانی ہے وہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت کے بارے میں ہے، جہاں اتنی زیادہ کہانیاں ہیں کہ یقین کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بلکہ میرا ایک تھوڑا وہ مزاحیہ مزاج والا ایک دوست ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ پنجاب میں کرپشن کے 5000 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا یار 5000 سال کا ریکارڈ تم لاؤ گے کہاں سے کہ جس کو توڑنے کے لیے ثابت کرو؟ اگر اس طرح کی بات تم پبلک میں کہو گے تو تمہارے اوپر آرڈیننس لگ جائے گا اور اندر ہو جاؤ گے، اور کیا پتہ تمہارے بارے میں یہ خبر آ جائے کہ اب ملزم پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو خیر اس طرح کا مبالغہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہانیاں اتنی ڈراؤنی ہیں کہ وہ اس مبالغے کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ پنجاب میں وفاقی جو ادارے اگر پریشان ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب آدھا پاکستان ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان ہے، اور یہ فوج کی بنیادی بیس ہے۔ پورا پاکستان فوج کی بیس ہے، آزاد کشمیر بھی، چاروں صوبے بیس ہے، لیکن پنجاب سب سے بڑی بیس ہے۔ اور پنجاب میں مریم صاحبہ جو کچھ کر رہی ہیں، تو جب عوام پھر اس پہ اپنی داد فریاد کرتے ہیں تو وہ فوج پر تنقید کرتے ہیں، اور اس سے فوج کو پریشانی ہوتی ہے۔ فوج پر وہ تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو فوج لائی اور ان لوگوں کو فوج کا پروٹیکشن ہے۔ حالانکہ جو کچھ مریم صاحبہ کر رہی ہیں وہ فوج کے کہنے پر نہیں کر رہی، وہ اپنی آزادانہ مرضی سے کر رہی ہیں۔ تعلیم کا کیا کیا، صحت کا کیا کیا، وہ یہ صاف ستھرا پنجاب، اس کے پیچھے یعنی کیسی مہیب کیا کہوں کہ کس طرح کی داستانیں ہیں۔ تو یہ باتیں تو فیصل وڈوڈرا صاحب نے جو کی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے بہرحال کہا کہ چاروں وزرائے اعلیٰ کرپٹ ہیں، اور چاروں کی ویڈیو موجود ہے، ذاتی نوعیت کی بھی اور کرپشن والی بھی۔ اب ذاتی نوعیت کی ویڈیو کیا ہوگی یہ تو مجھے بالکل نہیں پتہ۔ کرپشن والی ویڈیوز ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر کرپشن کرنے والے کوئی ڈاکومنٹری ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر بھاؤ تو کیا جائے۔ بھاؤ تو کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، جس طرح ستھرا پنجاب میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں ون ونڈو آپریشن تو ہے نہیں، ٹھیکے لینے کے لیے پتہ نہیں کتنی جگہ پر ٹھیکے دار کمپنی کو کتنی جگہ پر لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس نے کمائی تو کرنی ہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ ایک ونڈو کو والوں کو خوش کرتے ہیں اور ان سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو اشاروں میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ویڈیو کیا بنے گی؟ اگر ویڈیو بنے گی تو ماتحت افسروں کی بنے گی۔ بہرحال وڈوڈرا صاحب کا کہنا ہے کہ چاروں وزرائے اعلیٰ کی کرپشن کی ویڈیوز موجود ہے، اور ایک بات انہوں نے کی کہ غیر ملکی دوروں کا بھی پورا ریکارڈ موجود ہے، اس بارے میں بڑی بڑی باتیں ہیں۔ تو یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ سب سے زیادہ دورے شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں، پھر مریم صاحبہ نے کیے ہیں، اور ان پر بڑی بڑی باتیں کی گئی، پروگرام ہوئے، بیانات میں بھی ذکر آیا، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان دوروں کا مقصد کیا تھا۔ چنانچہ سوال تو اٹھتے ہیں، مثلا یہاں پر تو یہ تک کہا گیا
کہ میک اپ کا سامان خریدنے کے لیے غیر ملکی دورے کیے گئے اور انہیں سرکاری وسائل استعمال کیے گئے. کہا گیا کہنے والی باتیں مبینہ بات ہے، لیکن باتیں تو جب ہوں گی جب شفافیت نہیں ہوگی، جب سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے، جب کسی بھی غیر ملکی دورے کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دورہ آخر کس مقصد کے لیے کیا گیا تھا. شہباز شریف صاحب مہینے میں کتنے دورے کرتے ہیں اور مہینے میں کتنی گنتی کے دن وہ پاکستان میں رہتے، تو ان دوروں میں وہ کیا کرتے ہیں. اور پھر اس نے ڈوڈا نے کہا کہ ایک اہم حکومتی شخصیت، وفاقی حکومت کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ایک وفاقی حکومت کی بہت اہم شخصیت کا بیٹا بہت بڑے پیمانے پر چوریاں کر رہا ہے. اب اشارہ نام نہیں لیا، نام لینا بھی نہیں چاہیے، لیکن اشارہ واضح ہے. تو وہ خیر لطیفہ یاد آ گیا کہ جناب کھربوں روپے کی کرپشن کرنے والے بعض لوگ ایک دھیلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بعد میں یہ بیان دے سکیں کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. تو یہ فیصل وڈوڈا صاحب کی باتیں کوئی نئی نہیں ہے، سب باتیں لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ادارے اس صورتحال سے پریشان ہیں. اب دوسرا حصہ اس پر آ جائیے کہ کیا یہ حکومت ختم ہونے والی ہے اور کیا یہ واقعتاً کنٹینر کے اندر یا کنٹینر کے باہر ہونے والے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. فیصل وڈوڈا صاحب کو شیخ رشید کی قسم کی چیز ہیں. ماضی میں شیخ رشید کو فیڈ کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ خوف و ہراس پھیلائیں، اور ان کے بعد یہ ان کی پوزیشن جو ہے یہ فیصل وڈوڈا صاحب نے سنبھال لی ہے. بہت ساری باتیں وہ اپنی طرف سے بھی کر دیتے ہیں. مثلاً کبھی وہ کہتے ہیں، ماضی کی بات کر رہا ہوں، کہ 1000 افراد کی لسٹیں بن گئی ہیں، ان کو قتل کیا جائے گا. ایسی کوئی لسٹ نہیں بنی تھی. اور جو عمران خان کا جلوس تھا اس میں بہت لاشیں گریں گی، وہ لاشیں نہیں گری. اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ پوری نہیں ہوئی. فیصل وڈوڈا صاحب خود کہہ دیتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں، اور یعنی ظاہر انہیں ایک لیٹر فراہم کیا جاتا ہے، جس طرح کا لیٹر کچھ عرصہ پہلے تک سہیل وڑائچ کو فراہم کیا جاتا تھا یا شیخ رشید کو فراہم کیا جاتا تھا. تو طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹر میں لکھا ہے اس تک ہی محدود رہا جائے، اس میں اپنی انشاء پردازی شامل نہ کی جائے. لیکن فیصل وڈوڈا صاحب جو ہے اس میں اپنی انشاء پردازی بھی شامل کر دیتے ہیں اور خاصے بڑے پیمانے پر شامل کر دیتے ہیں. مجھے ایسی کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ یہ عنقریب یہ لوگ جیلوں میں ہوں گے یا سڑکوں پر ہوں گے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں نے یہ ایک مستقل پالیسی بنا لی ہے کہ اب مارشل لا نہیں لگانا اور غیر آئینی مداخلت نہیں کرنی، لیکن کچھ نہ کچھ مداخلت تو کرنی ہے. وہ اب ایک تازہ مداخلت بھی ہوئی ہے. وہ مداخلت کریں گے لیکن وہ غیر آئینی نہیں ہوگی. وہ نظام کو تلپٹ نہیں کیا جائے گا، نظام کو پٹڑی سے اکھاڑا نہیں جائے گا، اور آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہو کر ایڈونچر نہیں کیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم منظور نہیں ہو سکی. اسی لیے منظور نہیں ہو سکی کہ آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہ کر اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا جا سکتا تھا. چنانچہ یہ بھاری پتھر چوم کر رکھ دیا گیا اور بیچ کی ایک راہ نکالی گئی. تو فیصل وڈوڈا کی یہ باتیں تو پوری ہونے والی نہیں ہیں. لیکن ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ قومی اسمبلی میں ہوئی ہے کہ محسن نقوی صاحب جب قومی اسمبلی میں آئے تو مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کی اکثریت نے ان کو گھیر لیا. کوئی ان سے مصافحہ کر رہا ہے، کوئی ان کے گھٹنے چھو رہا ہے، کوئی ان کو چٹ پیش کر رہا ہے. تو یہ منظر ایسا تھا جیسے محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مسلم لیگ کے لوگ یہ ان چھپنے والے کالموں، اخباری تجزیوں، ٹی وی اینکروں پر جو ٹی وی اینکر جو گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے ان سے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ فیصل وڈوڈا کے انکشافات سے متاثر ہو گئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب نے تو رہنا نہیں ہے، تو نیا وزیر اعظم محسن نقوی ہوگا. تو ابھی سے اس کے گٹے گوڈے پکڑ لو، اس کے سامنے زانوئے تلمس طے کر لو، اپنی کمر دوہری کر لو. تو انہوں نے اپنی کمر دوہری کر لی ہے. بڑا مزیدار لیکن المناک منظر تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ادارے فیصلہ کرتے ہیں کہ نظام کو تو خیر ہم نے نہیں چھیڑنا، اور وہ واقعتاً یہ سچی بات ہے کہ 2007 کے بعد سے انہوں نے آج تک 19 سال ہو گئے نظام کو نہیں چھیڑا. لیکن چہرہ بدل دیا. پہلے نواز شریف کا چہرہ بھی بدلا، پھر اس کے بعد عمران خان کا چہرہ بھی. فوج نے خود تو نہیں بدلا، لیکن فوج نے اپوزیشن کو یہ باور کرایا کہ بھئی اب ہم فریق نہیں ہیں. جب وہ فریق نہیں تھے تو پھر اپوزیشن کے لیے عمران خان کا تختہ الٹنا چند گھنٹوں کا کام تھا اور انہوں نے کر دیا.
تو نظام کو نہیں چھیڑا. تو اب بھی اگر وہ نظام کو نہیں چھیڑتے، اور ایک پاسبلٹی میں کی بات کر رہا ہوں، میں خبر کی بات نہیں کر رہا، کہ جب نظام کو نہیں چھیڑیں گے تو پھر کس کو لائیں گے؟ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب میدان میں آئیں اور وہ کہیں کہ بھئی میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے قوم کی خدمت کے جذبے سے میدان میں آ گیا ہوں، اور مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی سب سے پہلی پارلیمانی پارٹی ہوگی جو محسن نقوی کی قیادت پر ایمان لائے گی، ان کے دستے عظمت پر بیعت کرے گی، اور پھر قوم کی خدمت کے لیے نئے جذبے سے جٹ جائے گی، کہ جس طرح اب جٹی ہوئی ہے اسی طرح کا واقعہ پھر ایک مرتبہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ خیال ہے، میرا خیال ہے ایسا بھی نہیں ہوگا. مسلم لیگ والوں نے ڈر کے کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اور غلط پریڈکشن کو قبول کرتے ہوئے محسن نقوی کا یہ اس طرح کا استقبال کیا ہے، اور یہ اس طرح کا طرز عمل دکھایا جو کسی بھی پارٹی کے لیے بہت زیادہ شرمناک ہے. لیکن وہ تو خواجہ آصف نے خود ہی بتا دیا کہ کوئی شرم کوئی چیز نہیں ہوتی، حیا کوئی چیز نہیں ہوتی، ضمیر ایمان کوئی چیز نہیں ہوتا، اور موجودہ حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعتاً ایسی کوئی چیز موجود نہیں. اور پنجاب میں بھی جو لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے سینئر صحافیوں کے منہ سے میں نے سنا ہے، سینئر صحافیوں کے پاس سے یہ ہے کہ وہ لوگ جو پنجاب اسمبلی میں آتے جاتے رہتے ہیں اور ارکان اسمبلی کے گروپوں سے ان کی تعلق داری ہے، واقفیت ہے، اور وہ ان کی باتیں سنتے ہیں، تو ان سینئر صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کی اکثریت بہت نالاں ہے. میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، اتنا فکرہ ہی کافی ہے. تو یہ محسن نقوی صاحب کا معاملہ بھی اب اس طرح سامنے آ گیا. تو اب گلگت میں ایک اپسٹ ہو گیا ہے، اور وہاں لگتا ہے کہ حکومت مسلم لیگ تو خیر پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی، اب پیپلز پارٹی کی حکومت بھی نہیں بنے گی، بلکہ جہانگیر ترین کا آدمی وزیر اعلیٰ آئے گا. بڑی حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 4 آزاد ارکان تھے، جن میں سے 2 کے بارے میں مسلم لیگ نون کا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے ہیں، یعنی ان کی 6 سیٹیں تھیں تو یہ ملا کر 8 سیٹیں بن جاتی ہیں. تو وہ 2 اور چاروں جو 6 آزاد امیدوار تھے، 2 تو وہ بنے نا پی ٹی آئی کے، اور باقی ایک وہ تحریک وحدت کا، اور ایک پتہ نہیں کوئی اسلامی پارٹی کا بھی ایک ممبر بنا ہے. تو باقی جو کل آزاد امیدوار تھے 4 تھے جو جیتے، اور ان میں سے 2 پر مسلم لیگ کا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے ہیں. وہ چاروں کے چاروں تحریک استحکام پارٹی جہانگیر ترین والی اس میں شامل ہو گئے ہیں. اب تحریک استحکام پارٹی اس کا تو پارلیمانی وجود ہی وہاں نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں، تو اس میں شامل ہو گئے ہیں. گویا کہ اب پیپلز پارٹی کو جو خیال تھا کہ اس کے پاس 9 سیٹیں ہیں، یا 10 کا بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 9 یا 10، چلیے 10 لگا لیں، 10 سیٹیں ہیں تو یہ آزاد امیدوار 2 ان میں سے اس کے ساتھ مل جائیں گے تو 12 ہو جائیں گے. ایک وہ ادھر ادھر سے پورا کر لیں گے، اور یوں 13 سیٹیں ان کی ہو جائیں گی، اور 13 سیٹیں جس کے پاس ہوں وہ حکومت بنا سکتا ہے. لیکن اب یہ آزاد امیدوار چاروں کے چاروں استحکام پارٹی میں چلے گئے، تو پھر اب کیا بنے گا؟ اگر پیپلز پارٹی اس کو ملاتی ہے استحکام پارٹی کو ساتھ حکومت بنانے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ استحکام پارٹی تعاون کے بدلے میں اپنا وزیر اعلیٰ مانگے گی، جس طرح اس طرح کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں. صوبہ سرحد جو آج کل پختونخوا ہے، بھٹو کے زمانے میں یہ صوبہ شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا، اور عرف عام میں اسے صوبہ سرحد کہتے تھے. تو صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی دوسری بڑی پارٹی تھی. پیپلز پارٹی جب وہاں حکومت نہیں بنا سکی تو اے این پی کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی. ان کے پاس سیٹیں کم تھی، جے یو آئی کے پاس غالباً 4 یا 5 سیٹیں تھی، مجھے صحیح یاد نہیں. تو جے یو آئی نے کہا کہ ہم تب آپ سے تعاون کریں گے، اتحاد تب قائم کریں گے جب وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا. اور پھر یہ وہاں ہوا کہ اکثریتی پارٹی اے این پی کا وزیر اعلیٰ نہیں تھا، وزیر اعلیٰ اقلیتی چھوٹی سی ایک پارٹی جے یو آئی کا تھا، یعنی مفتی محمود پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے. اور پھر پنجاب میں بھی 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی چٹھا لیگ سے مل کر، اور چٹھا لیگ سے مل کر انہوں نے جن کی سیٹیں کچھ 10 یا 12 سیٹیں تھیں، یا شاید اس سے بھی کم تھی، ان کے منظور بٹو کو وزیر اعلیٰ بنایا. پھر منظور بٹو کو ہٹایا تو پھر چٹھا لیگ ہی کا وہ عارف نقی تھا، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا. تو اب گلگت میں بھی یہی ہونے والا ہے کہ جو پارٹیاں جیتی ہیں، جنہوں نے
बितरतीब 24 और 22% वोट लिए हैं, उनका उम्मीदवार वज़ीर आला नहीं बनेगा, बल्कि उस पार्टी का वज़ीर आला बनेगा जिसका अपना कोई बंदा इलेक्शन जीता ही नहीं और जिसके अंदर 4 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए तो वो पार्लिमानी पार्टी बनी, अब उसका वज़ीर आला होगा। ये भी मज़ेदार बात है। अमेरिका का B-52 तैयारा कल रेडवुड एयर बेस है कैलिफोर्निया में, वहाँ गिरकर तबाह हुआ। बहुत खौफनाक मंजर था। ये B-52 बहुत बड़ा तैयारा है जिसका क्लोज़अप देखकर डर लगता है। बहुत ही ज़्यादा लंबाई इसके परों की, 70,000 पाउंड ये बम बारूद लेकर जा सकता है और इसकी कारपेट बम्बिंग मशहूर है कि इसके अंदर इतने ज़्यादा बम आ सकते हैं कि जब ये बम गिराता है तो बम के बाद बम, बम के बाद बम, यानी ज़मीन पर बमों का कालीन बिछता चला जाता है। कारपेट बम्बिंग करता है। तो ये बड़ा खौफनाक मंजर था। 8 फौजी इसमें मारे गए। आमतौर पर 5 फौजी होते हैं इसमें, लेकिन इसमें 8 थे और कहा जाता है कि ये एक तजर्बाती परवाज़ थी, यानी कि B-52 को अपग्रेड किया गया। इसमें कुछ सिस्टम के अंदर आलात का इजाफा किया गया और ये उसकी तजर्बाती उड़ान थी कि ये नया सिस्टम फिट होता है या नहीं। तो लेकिन वो तैयारा क्रैश हो गया, उड़ते ही क्रैश हो गया। और ये 1964 के बाद पहला B-52 है जो हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले B-52 को एक्सीडेंट, हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन क्रैश होकर तबाह हुआ ये 1964 के बाद पहली मरतबा हुआ है। छोटे मोटे हादसा इनके साथ हुए हैं, लेकिन 1964 से पहले अमेरिका के 31 B-52 गिरे। एक B-52 की मालियत होती है $84 मिलियन। $84 मिलियन यानी $8.5 करोड़। इनको 100-300 से ज़रब दे दें, 250 से, तो ये इतना कीमती तैयारा है। और ये 31 तैयारे गिरे कहाँ? वियतनाम में। वियतनाम की जंग में, जो कि 1964 से शुरू हुई और मैं ग़ालिबन शुरू में 64 कहा गया, 64 के बाद नहीं, 73 के बाद से, 73 के बाद से ग़ालिबन ये पहला तैयारा है B-52 जो गिरा। तो 64 से 73 तक 8 साल तक वियतनाम की जंग रही, जिसमें वियत कांग गोरिल्लों ने अमेरिकी फ़ौज पर मसलसल हमले किए। अमेरिका के बहुत सारे जहाज़ गिराए। उनमें 18 जहाज़ B-52 थे जो वियत कांग गोरिल्लों ने बंदूकों से गिराए। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि बंदूकों से B-52 को गिरा लिया। अलबत्ता ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उस ज़माने में B-52 इतना ज़्यादा आला तैयारा नहीं था जितना बाद में किया गया। बाद में तो उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया ना। और इसी जंग में 13 तैयारे B-52 के हादसात का शिकार हुए। उनको भी जंगी कार्रवाई में शामिल किया जा सकता है, इसलिए कि जंग के ज़माने में जो तैयारे क्रैश होते हैं वो ज़ाहिर है दुश्मन के ख़तरे से घबरा कर कोई गलत फ़ैसला करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, किसी हमले से बचने की कोशिश करते हैं, इंजन में ख़राबी आ जाती है, तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। बहरहाल इस जंग में अमेरिका के 31 B-52 तैयारे तबाह हुए, जिनमें से 18 गोरिल्लों ने गिराए और 13 हादसात का शिकार हुए। अमेरिका ईरान को $300 अरब देगा, यानी 300 खरब रुपए। ये ख़बर पूरी दुनिया में तहलका मचा गई और पाकिस्तान में ज़रबे तहलका मचा गई। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस खबर का चर्चा किया गया कि ईरान को इतनी दौलत मिल गई जितनी दौलत ईरान के अपने पास नहीं है। ये ख़बर गलत थी और ये डेमोक्रेटिक पार्टी वालों की शरारत थी। और मसला ये हुआ है, मामला ये हुआ है कि अमेरिका में पहली मरतबा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियाँ आपस में एक दूसरे की इतनी ज़्यादा दुश्मन हो गई हैं कि पाकिस्तान में 80 की या 90 की दहाई वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जंग याद आ जाती है। इससे पहले अमेरिका में ये रवायत नहीं थी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने कैंपेन चलाई हुई है कि सदर ट्रंप जो है ये ईरानियों के सामने झुक गया है, अमेरिका के मफादात फ़रोख्त कर दिए हैं। तो फिर उन्होंने ये खबर चलाई और चल गई। बहरहाल इसकी तरदीद आ गई और ख़बर बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ की थी। ख़बर ये थी कि नायब सदर वैंस से पूछा गया कि 300 मिलियन नहीं कहा गया, 300 मिलियन कहा गया कि 300 मिलियन की जो रकम है वो ईरान को अमेरिका देने वाला है। तो वैंस ने कहा कि इस तरह की चीज़ों तक अमेरिका की ईरान की रसाई तब होगी, तब हो सकती है। रसाई के लफ्ज़ पर गौर करें, एक्सेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये रसाई उस वक्त हो सकती है जब ईरान अपने सारे वादे पूरे कर लेगा।
تو اس خبر کو جو نشر کیا گیا تو اس میں 300 ملین کی جگہ 300 بلین کر دیا گیا، اور رسائی کی جگہ یہ کر دیا گیا کہ امریکہ دے گا، حالانکہ رسائی کہا تھا، اور رسائی کا مطلب بڑا کلیئر ہے۔ رسائی کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ ایران کو $1 بھی نہیں دے رہا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور ایسا ہی ہے، جو خبر ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے ایران کو $1 بھی نہیں دینا۔ جس رقم کی بات ہو رہی ہے وہ $300 ملین ہے، یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے، اور اس کا نقشہ یہ بنے گا کہ اگر معاہدہ امریکہ کی مرضی کے مطابق چلا تو امریکہ ایران کی تعمیر نو کے لیے کچھ اداروں سے کہے گا، اور اغلب امکان یہ ہے کہ یہ ادارے سعودی عرب، امارات، بحرین، کویت، قطر، ان ملکوں کے ہو سکتے ہیں۔ ان اداروں سے کہے گا کہ ہم آپ کو رقم دیتے ہیں، جائیں اور ایران کے اندر تعمیر نو کریں۔ تعمیر نو سے کیا مراد ہے؟ جو پل تباہ ہو گئے ہیں، جو سرکاری بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہیں، جو اسکولوں کی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، چھاؤنیاں وغیرہ نہیں، فوجی مقامات نہیں، ڈرون طیاروں کی فیکٹریاں نہیں، جو سویلین سٹرکچر تباہ ہوا ہے، سڑکیں، ریلیں وغیرہ وغیرہ، ان کو جا کر تعمیر کریں، اثر نو تعمیر کریں، اور یہ لے پیسہ، یعنی ان ملکوں سے کہا جائے گا کہ یہ پیسہ ان کمپنیوں کو دیں، اپنی ان کمپنیوں کو دیں، اور وہ ایران میں جا کر تعمیر نو کریں۔ اور اس میں یہ جو سارا تعمیر نو کا سسٹم ہوگا، یہ ہوگا تجارتی اصولوں کی بنیاد پر، یعنی کہ یہ جو ملک پیسہ لگائیں گے، ایک تو یہ پیسہ ایرانی حکومت کو نہیں دیں گے، ایرانی حکومت کو $1 بھی نہیں دیں گے، اور اپنی مرضی سے عمارتیں تعمیر کریں گے کہ ہاں یہ پل ہم نے بنانا ہے، یہ اسکول ہم نے بنانا ہے، یہ یونیورسٹی تباہ ہو گئی، یہ ہم نے بنانی ہے، یہ ریلوے اسٹیشن ٹوٹ گیا ہے، یہ ہم نے بنانا ہے، یہ سویلین ایئرپورٹ تباہ ہو گیا ہے، یہ ہم نے بنانا ہے۔ اور امریکہ ایک پیسہ ان کو نہیں دے گا، اور یہ ملک جو ہے ایران کی حکومت کو ایک پیسہ نہیں دیں گے، بلکہ اپنی مرضی سے تعمیر نو کریں گے، اور اس تعمیر نو پر اگر ایران کو اعتراض نہ ہوا تو یہ تعمیر نو ہو جائے گی، اگر اعتراض ہوا تو یہ تعمیر نو بھی نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال ہے۔ اس دوران ہمارے یہاں پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی باخبر ذرائع ہیں کہ امارات نے $300 ملین سے بھرا ہوا جہاز ایران بھیج دیا، قطر جو ہے وہ اس کا وزیر خارجہ بریف کیس میں $2 ارب لے کر پہنچ گیا۔ اس قطر نے 2 مرتبہ اس خبر کی تردید کی ہے، امارات نے بھی 1 مرتبہ اس خبر کی تردید کی ہے۔ ایسا ابھی کچھ نہیں ہے، اور اب جو کچھ ہونا ہے جمعے کو یا جمعرات کو پتہ چلے گا کہ دراصل معاہدہ ہوا کیا ہے۔ ویسے تو پہلے خبر یہ تھی کہ جمعے کو اعلان ہوگا، وہ متن دکھایا جائے گا مفاہمت کے مسودے کا، لیکن اب وہ وینس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعے سے پہلے بھی کچھ نکات یعنی ان کو اوپن کیا جا سکتا ہے، پبلک میں پریس کو بتایا جا سکتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔